अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है कि एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। आज का जो शो है इसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं हमेशा एक बात अपने प्रोग्राम्स में दोहराता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो गुड मॉर्निंग कराची ज़रूर है, ताहम इसमें पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और उसमें भी जो सर फहरिस्त मसाइल हैं, बल्दियाती नौइयत के मसाइल, इसके ऊपर कोशिश करते हैं कि सुबह के वक्त बात की जाए। और ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये भी तस्करा करता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी का कतई इस मामले से कोई लेना देना नहीं है कि ऐवानों में कौन पहुँचते हैं, किस नौइयत की जो है वो भर्तियाँ होती हैं, किसकी कितनी एक्सटेंशन है, किसकी कितनी मुद्दत मुलाजमत बाकी है। उनकी जो दिलचस्पी है वो बल्दियाती नौइयत के मसाइल के अंदर है। और बड़ी अजीब बात है कि पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक जो बल्दियाती मसाइल हैं वो कमोबेश एक जैसे हैं। अब आपने ज़्यादा प्रोग्रामों में देखा होगा कि मुल्क के जो बड़े शहर हैं उनके जो बल्दियाती मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जाती है, तमाम पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो बलाई इलाक़े हैं, जो सयाहती मराकज़ समझे जाते हैं, वहाँ पे भी लोगों की बड़ी तादाद बसती है और वहाँ के भी कुछ बल्दियाती मसाइल हैं। ताहम क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो शहरी इलाके हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा रहती है और ये मौका कम मिल पाता है कि जो हमारे बालाई इलाके हैं, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर और उससे मुल्हिक़ा इलाके, जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाक़ों में जिनका शुमार किया जाता है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके क्या मसाइल और मामलात हैं। तो आज हमारे पास बड़ा बेहतरीन मौका है क्योंकि जो हमारी मेहमान शख्सियात हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से ही है और वहाँ पे हुकूमत साजी का अमल कैसे मुकम्मल होता है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, साल हर साल देखते आए हैं। ताहम जो निचली सतह के मसाइल हैं, क्या उसको कभी किसी ने हल करने की कोशिश की है और ये मसाइल हैं क्या, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो आज कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमानों को बिला ताख़ीर मैं खुश आमदीद कहूँगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपका जो ताल्लुक़ है वो आज़ाद कश्मीर से ही है। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं मोहम्मद मारूफ लोन साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर LA26 नीलम वैली से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वादी है और उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका मारूफ साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए निसार अहमद खान साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है ज़िला कौंसल नीलम के, और वहाँ के जो मुल्हिक़ा इलाके हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसके हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। निसार अहमद खान को भी खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जनाब निसार अहमद खान साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मारूफ साहब आपसे करूँगा। सबसे पहले तो ये ज़रा समझ लें कि जैसे मैंने कहा कि शहरी इलाकों के मामलात सबकी नज़र में होते हैं, मीडिया की भी नज़र में होते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनती और गिरती रहती हैं, यहाँ तक तो सबको पता है, लेकिन जो निचली सतह के मसाइल हैं, जो छोटी छोटी वादियाँ और जो कस्बे बने हुए हैं, किस नौइयत के मसाइल हैं? क्योंकि हम तो हमेशा ये समझते हैं कि सिर्फ सड़कों का ना होना एक मसला है, उसके अलावा और क्या दीगर मसाइल हैं? मैं चाहूँगा ज़रा निशानदेही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं वादी नीलम से, जो हमारा ज़िला नीलम है उसका सबसे जो पसमानदा इलाका है वो सुरगुन वैली है, जो वहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी। वहाँ पे ये सड़कों के मामलात तो ये तो है ही हैं, उसके अलावा सेहत के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं उस पर। अच्छा, जितना इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सबसे जो पसमानदा इलाका है वो हमारा ज़िला नीलम है और माशाल्लाह वो एक खूबसूरत वादी है और ये जो हमारे टूरिज़म हज़रात ये भी सारे उसी नीलम में। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो उसका अस्पताल का, सेहत का है, उसके बाद तालीम का जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा हैं और उसके बाद सड़क का एक ही सड़क है जो कि मेरे ख्याल में 2002 में मुशर्रफ साहब ने वायदा किया था, तो वो रोड खुला है। अगर वो रोड इंडिया फायरिंग करता है तो वो रोड ही बंद हो जाता है, उससे पूरे नीलम का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। तो नीलम की तरफ ख़ास कर किसी की तवज्जो नहीं है। जो भी आया अपने इक़्तिदार के लिए आया और उसने आकर वहाँ के जो सादा लोग हैं उनसे वोट लिए, 5 साल अपने गुजारे, फिर 5 साल बाद नए उन्होंने चूरन बेचना शुरू किया। तो इस वक्त जो हमारे ज़िला नीलम का, पूरे आज़ाद कश्मीर के ये मसाइल ही मसाइल हैं, मगर जो ज़िला नीलम के वो सबसे ज़्यादा मसाइल। बिल्कुल ठीक है। मैं निसार साहब आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। अभी जो निचली सतह के मसाइल हैं, अब हमने ये देखा है कि आज़ाद कश्मीर से लोग बड़ी तादाद में सियासी जमातों का हिस्सा भी बनते हैं, वो बहुत सारी तारीख का हिस्सा भी रहे हैं, और जब वहाँ पर सियासी इज्तिमा होते हैं बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल के आते हैं, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मुझे लोगों की दिलचस्पी कम नज़र आती है।
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں اور ملکی سیاست میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں. لیکن یہ جو بڑی بڑی جماعتیں منتخب ہو کر ماضی میں آتی اور جاتی رہیں, کس حد تک انہوں نے مسائل کو حل کیا؟ چند کی تو نشاندہی ابھی ہوئی ہے. ہسپتال کا نہ ہونا, اگر کسی کو کوئی میجر انجری ہو جائے تو اس کو اسلام آباد تک آنا پڑتا ہے, راولپنڈی تک. یہ کیا سلسلہ ہے, ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ. بہت شکریہ یاسر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور بالخصوص ہمارے نیلم کے, آزاد کشمیر کے مسائل پہ بات کرنے کا ہمیں موقع دیا. بہت شکریہ. ایکچولی پرابلم یہ ہمارا نیلم الحمدللہ 85% لٹریٹ ہے, اور آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے سب سے زیادہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہمارے نیلم کا ہے. انفارچونیٹلی ایک تو ہم کوئی 10 سے 11 سال انڈین آرمی کی فائرنگ کی زد میں رہے, ٹوٹل ہی جو ہے نا نقل و حرکت بند ہو گئی, شہادتیں ہوئی, نقصانات ہوئے. اس کے بعد جب مشرف صاحب کے دور میں ایک معاہدہ ہوا, اس کے بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے تعمیراتی کام شروع ہوئے. مگر میں آپ کو عام الفاظ میں ایسے بتاؤں کہ اگر آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے 3 کو آبادی رقبے کے لحاظ سے اکٹھا کیا جائے اور ایک طرف نیلم کو رکھا جائے تو نیلم جتنا رقبہ 3 اضلاع کا ہے. یعنی میں آپ کو ایک تھوڑا سا اسیسمنٹ بتا رہا ہوں. انفارچونیٹلی ہوتا یہ رہا ہے کہ جو ہمارا جو معاشی سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا, وہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ہم بااختیار نہیں ہیں. ہماری ڈپینڈنسی ٹوٹل ہی پاکستان پر ہے, اور پاکستان میں اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی کی ہے تو ترقی نہیں ہو سکے گی. اور اگر یہاں پر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو بھی وہ ہرڈلز اتنی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں ساری ہماری ڈسپرس ہو جاتی ہے. نیلم کا سب سے میجر جو ایشو ہے ہمارے لیے, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ٹورزم میں اس وقت ہمارے کراچی کے بے تحاشا لوگ خوشی سے جو ہے نا نیلم وزٹ کرتے ہیں. جتنا وہ پیسہ لگاتے ہیں, جتنا وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس کے ورسز ان کو اس حساب سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے ڈیولپ ہوا ہوا, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اور اس میں ڈیفینیٹلی کسی بھی ادارے کو, کسی بھی ملک کو, کسی بھی ریاست کو جو لوگ لیڈ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرنا انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگ الیکشن میں اور دیگر اجتماعات میں بہت پرجوش نظر آتے ہیں, کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے جو ہماری ریاستی جماعت تھی اس کو بیک فٹ پہ کیا گیا, جس کو مسلم کانفرنس کے نام سے جانتے ہیں لوگ. اور وہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کے دور سے وہ جماعت برس اقتدار بھی رہی, ترقیاتی کام بھی ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں سے پھر بچے پیدا ہوئے, اور وہ بچے کوئی مسلم لیگ نون کی شکل اختیار کر گئے, کوئی پی ٹی آئی کی شکل اختیار کر گئے, کوئی پیپلز پارٹی کی شکل اختیار کر گئے. تو ہوا یہ کہ جو لوگوں کا جو اپنا ایک ذاتی ایک ایشو تھا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. کراچی معاہدہ کے مطابق آزاد کشمیر کا جو سیکریٹری خزانہ ہے وہ آزاد کشمیر کا رہائشی ہونا چاہیے, لیکن ہمیں آج تک نہیں دیا گیا. اچھا, یہ سوال بھی ہے کہ جو فنڈز کی ترسیل ہے, اب اس کے اوپر بڑا سوال ہوتا ہے کہ یو سیز کی سطح پر جب تک فنڈز ڈسپرس نہیں ہوں گے, وفاق میں ایک حکومت بیٹھی ہے ابھی, جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں کنفرنٹیشن ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے, ان کو روک بھی دیا گیا. تو اب فنڈز کیسے وہاں تک پہنچائے جائیں گے, کیونکہ یو سی کی سطح پر اگر فنڈز نہیں ہوں گے تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا کہ یو سی کی سطح سے پہلے ان سے فنڈز لیے جائیں, پھر وہ حکومت پاکستان کے پاس وہ درخواست بھیجی جائے. یہ مسئلہ کیا بتاؤں آپ کو کہ جیسے ہمارے ایک ادارہ ہے کشمیر کونسل, اس کے 6-8 ممبران ہیں آزاد کشمیر کے, اور اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں, اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. کشمیر کونسل کا بیسکلی آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ میں 1% بھی کردار نہیں ہے, 1% بھی کردار نہیں ہے. ہم نے آج تک ہوش سنبھالے ہوئے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا, یہ نہیں سنا کہ آج وزیر اعظم پاکستان سے کشمیر کونسل کے ممبران کی میٹنگ ہے. نہیں, ہم نے نہیں سنا آج تک. اور انفارچونیٹلی اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ دیکھیے کہ 400 سے پلس لوگ پاکستانی نیشنل جو ہے وہ کشمیر کونسل کے وہ امپلائی ہیں. جی بالکل, 400 پلس ہیں, حالانکہ ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے, لاسٹ ٹائم جو ہمارے وزیر اعظم ہیں سردار یہ اپنا چودھری انوار الحق, انہوں نے سینٹ میں آواز اٹھائی
کہ یہ 400 لوگ جو آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں یہ آزاد کشمیر کے فنڈ سے ان کو سیلریز جاتی ہے. اب ہمیں بتائیں یہ لوگ کام کہاں کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو کشمیر پتہ چلا کہ کوئی ہیں انگلینڈ میں ہے, کوئی برطانیہ میں ہے, کوئی ماشاءاللہ کدھر ہے, کوئی کدھر ہے, لیکن وہ سیلری وہاں سے کشمیر کونسل سے لے رہے ہیں, وصول کی جا رہی ہے, وصول کی جا رہی ہے, اور بیٹھے وہ اسلام آباد میں اور کیا کام کر رہے ہیں نہیں پتا. اور جہاں تک بلدیات کی آپ نے بات کی, بلدیات کا ایشو پاکستان میں بھی وہی ہے جو آزاد کشمیر میں ہے. جب کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ, جیسے یہاں صوبائی گورنمنٹ ہے, وہاں پر ہماری لیجسلیٹو اسمبلی ہے, قانون ساز اسمبلی ہے, جب ان کے لوگ ممبران منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اقتدار نچلی سطح پہ منتقل ہو. بالکل. جب اقتدار نچلی سطح پہ, میں وائس چیئرمین ہوں ضلع کا, مجھ سے سینئر ایک چیئرمین ہے, جب ڈیولپمنٹ کے فنڈ ضلع کونسل کے پاس جائیں گے وہ وہاں سے یوسیز میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, تو جو ہمارا ممبر اسمبلی, ممبر لیجسلیٹو اسمبلی MLA, اس کی ویلیوز جو ہے نا وہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری ویلیوز ختم ہو رہی ہیں, کیونکہ عوام ضلع کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی, ڈسٹرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی. تو ان کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی, جو وہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ لاکھ روپے مجھے دے دیے, یہ آپ اپنے گھر کی سیڑھیاں بنا لیں, 2 لاکھ ان کو دے دیے آپ رکھ لیں, 3 لاکھ دوسرے کو دے دیے, وہ اپنے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے. حالانکہ 4 کروڑ 3 کروڑ روپے کا اگر ایک حلقے کا فنڈ ہے, اگر وہ پراپر جائے یوسیز میں, تو ہر یوسی میں 2 کروڑ 3 کروڑ 1 کروڑ 50 لاکھ 30 لاکھ روپے اگر جائیں گے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہوگا. لیکن وہ اپنے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب سے احتجاج بھی کیا ہمارے نمائندوں نے, ہم لوگوں نے, کہ آپ جو ہے نا اقتدار منتقل کریں, ڈیولپمنٹ فنڈ نیچے منتقل کریں, جو 1990 کا ہمارا آئین ہے اس آئین کے مطابق وہ فنڈز ہمیں دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو یہ فنڈ دے دیں گے تو ہم باہر کیا ریڈیو لگائیں گے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بول دیا. اچھا یہ میں ذرا معروف صاحب سے پوچھوں گا, مسلم لیگ نون کے ابھی جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ ایک جگہ جب یہ کیمپین چلانے کے لیے گئے تو بڑی دلچسپ صورتحال تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کام کروا کر دیتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ ووٹ ہمیں نہیں دے رہا ہے, تو اس کے اوپر وہ خاصے نالہ بھی تھے. اچھا اب کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ خود بھی ذاتی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تعلق وہ وہیں سے ہے سم ہاؤ, لیکن یہ کہ کوئی بھی حکومت خاص طور پہ 2 بڑی جماعتیں, ان سے زیادہ یہ سوال ہوتا ہے, کیمپین چلانے کے لیے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, تاہم وہ کام جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پایا. اس کی کیا وجہ ہے, یہ تو ذرا فرمائیں. میں یاسر بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ میری عمر تقریباً 35-36 سال عمر ہوگی. جی. اور مسلم لیگ نون کے یہ تقریباً 15 سال ہمارے وہاں پہ, یہ جب مسلم لیگ نون کی مسلم کانفرنس کے دھڑے بنے تو مسلم لیگ نون بنی, تو وہاں پہ جو 15 سال کے یہ مسلم لیگ کا دور, اس میں سے 5 سال 6 سال الیکشن ہار گئے, باقی 5 سال جیتے, اور ابھی یہ جو الیکشن ہوئے تو اس میں جیتے ہیں. جو 5 سال میں انہوں نے ریکارڈ کام کیے مسلم لیگ نون کے دور میں. پچھلے 70 سالہ دور پہ وہ 5 سال ان کے بھاری ہیں, جس پہ مشرف صاحب سے بھی زیادہ ہیں. نہیں, سب سے زیادہ جتنے کام کیے مسلم لیگ نون نے. یہ بات ماننی ہے کہ جو جب بھی مسلم لیگ نون کا دور آتا ہے ملک میں تو انفراسٹرکچر پہ خاص طور پہ ترقیاتی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. رہا ہمارے جو جیسے کہ ہمارے نثار بھائی نے کہا کہ وہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سیاست سے میں زیادہ مجھے دلچسپی نہیں ہے, دل لگاؤ نہیں ہے, میں سماجی کام زیادہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں مسلم لیگ میں پہلے PTI میں تھا, پھر مسلم لیگ نون میں گیا, وہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. اچھا جو ہمارا جو MLA ہے جس نے وہاں ہلکے سے الیکشن لڑنے, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ہر UC میں ہر وارڈ میں ایک جو یہ سب ملے گا کرپٹ آدمی ہے, جو بھی کہہ لیں آپ, اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے 5 سال کا جو بجٹ آئے گا یا جو بھی آئے گا, انہوں نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی یہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ان کو ہوتا ہے تو یہ ان کو دیتے ہیں. اب ووٹ وہاں کے لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ووٹ انہوں نے ہی دلانے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. معروف صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک بریک چھوٹی سی میں نے لینی ہے, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کروں گا کہ اور وہاں کے لوگوں کے, فارمرز کے اور دیگر جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو زراعت سے جن کا براہ راست تعلق ہے, کیونکہ پورے جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پر مسائل یکساں ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں, یہ جاننا بھی ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر کے مسائل کے حوالے سے، اور مسائل اب جو پورا پاکستان ہے اس کے ایک جیسے ہی ہیں۔ شہر کراچی کی اگر بات کی جائے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، یہی سڑکوں کا نہ ہونا، سیوریج کا سسٹم نہ ہونا، اب آپ یہ سوچئے کہ یہ بڑا شہر ہے، یہاں پر سارے میڈیا کے دفاتر ہیں، چینلز ہیں، ذرائع ابلاغ کا سارا کام ہے، تو یہ یہاں کے مسائل ہم اجاگر کرتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے بارے میں ہمیں صرف تب پتہ چلتا ہے جب کوئی الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی ہے۔ مسائل کے حوالے سے نہ میڈیا کا ایکسیس ہے، نمائندے بھی جو بتاتے ہیں، چھوٹے اسکولوں کے مسائل یا اس طرح کے ہسپتال وغیرہ کا نہ ہونا ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ مسائل کی میں بات کر رہا ہوں تو مسائل کل پاکستان کے ایک جیسے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کا کیونکہ وہاں پر نہ ہونا اس طرح سے، اور جو دیہی علاقوں کے مسائل ہیں اس کو جا کر نہ کر پانا، اس کی وجہ سے آج تک یہ جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ تو یہاں کے معزز جو ہمارے مہمان ہیں، وہاں کی براہ راست سیاست سے بھی تعلق ہے اور یو سی کی سطح پر کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک دلچسپ گفتگو ہو گئی ہے جس میں اب ہمیں پہلی دفعہ یہ اندازہ ہوا بہت ساری چیزوں کا کہ وہاں پر اتھارٹیز موجود ہیں، ممبرز موجود ہیں، سیاسی سرگرمیاں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تاہم ایک عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ تو میں ذرا معروف صاحب سے بات کر رہا تھا، معروف صاحب نشاندہی کر رہے تھے، آپ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ کر رہا تھا تو وہاں پہ جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہاں سے ان لوگوں سے ووٹ لینے، جی، اور انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اب کسی کو راستے کے 1 لاکھ کی اسکیم دے دی، کسی کو 2 لاکھ کی دے دی، اب وہ لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے اپنے حساب سے۔ اچھا، ہمارا جو یو سی سرگن ہے اس وقت پورے یو سی سرگن میں یہ موبائل سروس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں سے اگر کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے آتے ہیں شاردا۔ اب شاردا اسپتال اتنا بڑا ہے نہیں ہے، پھر اس کو اٹھ مقام سے مظفر آباد پھر پنڈی تک نا۔ اچھا، وہاں پہ جتنے بھی ہمارے یہ ہم 2000 میرے خیال میں 17-18 میں یہ نثار بھائی ہوگی، ہم لوگ اس طرح نوجوان لوگ تھوڑے ایکٹیو ہوئے تو تھوڑے سی معاملات چینج ہوئے، ورنہ تو پہلے ایسے رکھا ہوا تھا کہ 5 سال الیکشن ہوتے تھے، 5 سال بعد جو ہمارے ایم ایل اے صاحب تھے شکل دکھاتے تھے لوگوں کو جا کے، پھر 5 سال بعد۔ اب ان کو تھوڑا سا جب یہ نوجوان کی عادت آگے آئی، پھر انہوں نے تھوڑا سا پریشرائز کیا، تو تب جا کے تھوڑے سے معاملات ہوئے۔ تو رہی مسلم لیگ نون کی بات، جتنا آزاد کشمیر میں اپنے حلقے ضلع کی بات کروں گا، جتنا شاہ صاحب نے 5 سالہ دور میں جو گزرا ہے، ابھی جو آیا ہوا ہے یہ جو چل رہا ہے یہ نہیں، سے پہلے جو گزر گیا ہے، تو وہ تاریخ میں سڑکوں کا جال جو انہوں نے بچھائے ہیں، لوگوں کو پانی اچھا جگہ جو ان کا فنڈ تھا جتنا انہوں نے کر سکے اتنا انہوں نے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور باقی 2-2.5 سال میرے حال میں 2 سال رہی نا پی ٹی آئی، 1.5 سال پی ٹی آئی نے کہیں ایک اینٹ ابھی تک لگائی نہیں ہے، باقی ماشاءاللہ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے وہ کیا۔ میں ابھی نثار بھائی سے ذرا اس بارے میں بات کروں گا۔ اچھا جی، اب پی ٹی آئی کی کارکردگی ملک کے دیگر حصوں میں، اس کے اوپر تو ایک الگ بحث ہے، تاہم کشمیر سے، آزاد کشمیر سے منتخب ہونا، کیونکہ 2 بڑی پارٹیوں کے بیچ میں ایک راستہ پی ٹی آئی نے بنایا، یہ بھی ایک بڑا کمال تھا۔ اور پھر جو توقعات تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، کیونکہ جیسے انہوں نے نون لیگ کی بات کی، اب وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک نام ہے، اور خاص طور پہ جیسے انہوں نے ابھی چیزوں کی نشاندہی کی، اس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب یہ سیاسی ٹرموائل تو چلتا رہا، لیکن کام کہاں گئے، اور یہ جتنا عرصہ میسر آیا اس میں کیا ایسا ہوا جس کو ہم سمجھے کہ یاد رکھا جائے، یا اس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھے کہ اگلے انتخابات میں جی جیسے معروف صاحب نے بتایا شاہ صاحب نے تاریخی کام کیے نا، میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، اگر مجھے آپ ایک کسی جگہ پہ کلیریکل اسٹاف کی حیثیت سے کوئی ایک جگہ اپوائنٹمنٹ کر دیں تو ہزاروں میں 1-2 لوگ ایڈجسٹ ہو گئے تو اٹس ناٹ انف فار ادر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر شاردہ ہے، 3 یو سیز اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو آبادی ہے ٹوٹل وہ کوئی 50,000 پلس ہے۔ اچھا، اور انفارچونیٹلی شاہ صاحب کا جو 5 سالہ دور تھا بحیثیت اسپیکر رہے اسمبلی کے، اور ان کی جو حکومت تھی 2/3 اکثریت سے تھی آزاد کشمیر میں، تو وہاں اسپتال کے انہوں نے بڑے وعدے کیے، 50 بیڈ کا ہو گیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمپین کے دوران میاں نواز شریف صاحب ملک بدر نہیں ہوئے تھے، 8 مقام گئے تو بولا نیلم والو تمہیں کیا چاہیے، تمہیں موٹر وے چاہیے یا تمہیں ایکسپریس وے چاہیے؟ تو نہ وہ موٹر وے بنا نہ وہ ایکسپریس وے بنا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تک یہ جو روڈ بن رہی ہے 18 فٹ کے ایک سنگل ٹریک بنا، جو انہوں نے کہا وہ بنا۔ دیکھیں موٹر وے ایکسپریس وے 18 فٹ کی سنگل
पहाड़ों पे 18 फुट का बन सकते हैं, बड़ा पहाड़ नहीं है सर, नीलम वैली एक चारा है। अभी अगर हमारी हुकूमत रहती शोटर टनल कनेक्ट हो जाता। 1.5 साल मुशर्रफ साहब ने जो काम किया ना उसके मुकाबले का, मैं आप जरा सुनते जाइए बात। अच्छा निसार भाई, उसके बाद जो मैं आगे कहना चाह रहा हूँ, जो हमें PTI के हवाले से कहा जाता है, पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान में सेटअप बना तो कोरोना आ गया। अब आप इस सिटी में रहते, मैं भी इस सिटी में रहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब आपको आइडिया हो रहा है कि इतने बुरे हालात जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अब हैं, ये कोरोना में भी नहीं थे। इतने लोग बेरोजगार, इतनी पसमानदा हालत, इतनी गुर्बत और इतनी महंगाई, उन 1.5-2 सालों का जो टर्नओवर था कोरोना का, उसमें भी लोग फाल रहे, अदारे चलते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से उस लेवल पे जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए था हम नहीं कर सके। फिर एक और बात बोलूँ आपको, 30 साल बाद PTI आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बल्दियात के इलेक्शन करवाए, 30 साल बाद। ठीक, सरदार तनवीर इलियास को मरकज से बहसियत वज़ीर आज़म, मरकज से उनको इजाज़त नहीं मिली कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अमला नहीं है, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने ये दर्जा चाहरम के मुलाजमीन को साथ रख के और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको साथ रख के उन्होंने इलेक्शन करवाए। ठीक है, इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह यानी आज़ाद कश्मीर की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में इतने पुरअमन और शफाफ इलेक्शन बल्दियात की कभी नहीं हुए जितने लास्ट टाइम 2021 में हुए। ठीक है, 22 में, सॉरी। अब आगे चलते हैं, आगे जो है ना, जो जैसी उसकी आगे चीज़ें बढ़नी थी, पैसा मरकज देगा, पाकिस्तान देगा तो हम करेंगे, हम तो बेयारो मददगार है ना। इस वक्त हमारे 1200 से या 1300 के करीब लोग जो है ना, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने दर्जा चाहरम के बेलदारान जो जंगलात की का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जंगलात को सिक्योर करते हैं, वहाँ पर नर्सरीज लगाई जाती हैं, जो दरख्त उगाए जाते हैं जो बाद में एक बड़ा दरख्त बन के उभर के आते हैं, उनको फारिग कर दिया। 15 साल से लोग वहां पर वो टेम्परेरी यानी वो फारिग बेस पे काम कर रहे हैं। PTI का वज़ीर आज़म है ना। सुने, मैं वही तो तनवीर इलियास साहब के बारे में, उनकी खिदमत के हवाले से बात। तनवीर इलियास तो चले गए, ये वज़ीर आज़म तो PTI वाले तो खत्म कर दिए ना। हम तो हुकूमत में नहीं है ना। मेरी बात सुने, आप हुकूमत में नहीं, ये आपका सीनियर वजीर जो है, क्या नाम है, वकार, मेजर कर्नल वकार सीनियर वजीर बैठा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, शाह गुलाम कादर साहब ने अगर वहाँ पर नहीं ली, वो स्पीकर बनना चाह रहे थे, चौधरी लतीफ अकबर ने मौका नहीं दिया, वो स्पीकर नहीं बन सके। लेकिन उनके जो 4-5 मेंबरान हैं वो तो साहिब इक़्तिदार हैं, पीपल्स पार्टी के लोग साहिबदार हैं। अच्छा, PTI की हुकूमत के कितने उसको डिस्पर्स कर दिया सर, आपने अभी भी प्लान बना दिया। जो वज़ीर आज़म है वो किसके टिकट पर जीत कर आया है सर? आपने डिस्पर्स कर दिया सारा सिस्टम। नहीं सर, वो टिकट किसका था जिस पे इलेक्शन लड़ा? वो अनवारुल हक साहब किसके टिकट पे लड़ा? अब लड़ा तो परवेज 1.5 साल में आपने क्या काम किया? चले 1.5 साल में नीलम ने बताया। मैं वही तो 1.5 साल की कारकर्दगी मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल की हमारा सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया। देखिए ना, आप बिल्डिंग बनाते हैं जब उसका पूरा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने देंगे, आधे रास्ते में से सर 5 साल आपको चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जब PDM की हुकूमत थी ना, तो तनवीर इलियास साहब से एक मीटिंग के अंदर ये सवाल किया कि वो प्लान कहाँ है जिसको एग्जीक्यूट करना है, जिसके लिए आप सवाल करें तो उसके लिए फंड्स कोई एलोकेशन हो, कोई बंदा बिठाया जाए, तो वो कहाँ था? उस वक्त भी वो सिर्फ यही कह रहे थे कि हमारे साथ जो गुजरा 1.5 साल था, उस वक्त खान साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर में। उस वक्त मीटिंग का एक वो था, मुलाकात नहीं करते होते थे। नहीं, मेरी बात सुन, देखिए मैं एक बात कहूँ आपको ना, काम अभी ये जो जफराबाद सिटी में ब्रिज बने, आप हमारा एक सिस्टम है ना नीलम का, आज़ाद कश्मीर 10 अजला है ना, उसमें 30 से 32 लोग मुंतखब होके आते हैं। हमारे ज़िले से 2 लोग मुंतखब होके आते हैं। अपर वैली से शाह गुलाम कादर साहब नून लीग से मुंतखब होके आ गए, लोअर वैली से मियां अब्दुल वहीद साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होके आ गए। अब अगर छोटा मोटा कोई काम हो भी रहा था तो वो हमारे हल्के के जो नुमाइंदे थे वो असेंबली में थे नहीं। तो आप, मैं बाहर बैठा हूँ जी, आप मैं बाहर बैठा हूँ, आप चेंजिंग क्या है? मेरी बात करें ना करें, नहीं चेंज क्या है? अगर वो एक PMLN से आ गया, एक पीपल्स पार्टी से आ गया, हुकूमत इसमें PTI की थी, तो इन्होंने काम नहीं किया कि ये PMLN के और ये पीपल्स पार्टी के, तो फिर PTI में चेंज किया है। ये तो वही सियासत है, ये तो वही सियासत है जो वो कर रहे गैर फाल कर दिया ना। देखिए अभी आपने बल्दियाती इंतखाब की बात की ना, पंजाब के अंदर गैर फाल किया। जब बजट बनता है ना, जब बजट बनने के लिए अगर मैं लूजर हूं ना, मेरी कोई एक्सेस नहीं असेंबली के अंदर डिस्कशन में,
جو ونر ہے نا یہ چیزیں تو ڈیولپمنٹ کے کام تو اس نے کرنے ہیں. اگر وہ فنڈ لے کے اگر ان کو جو اپنے ایک جو ایم ایل اے فنڈ ہوتا ہے 2-4 کروڑ روپے اگر اس فنڈ کا مصرف بھی صحیح نہیں ہوا نا, میں ظاہر ہے وہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں ضلع کونسل کو دیکھ رہا ہوں, ضلع کونسل کے فنڈ جو آتے ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کام, چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری لمٹ بہت چھوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ منتخب ہوئے ان لوگوں نے اسمبلی میں اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ یا منصوبے کیوں نہیں لیے؟ نہیں وہ فنڈ روک دیے. وہ فنڈ تنویر الیاس صاحب نے آدھے جو ہارا ہوا تھا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس کو دیے, آدھے انہوں نے دیے جو جیتا ہوا تھا, جس کے بعد اس پہ اسٹے ہو گیا. بالکل ایسے ہی اگر فنڈ وہ بھی وزیر اعظم نے کیے نا, پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا, اس نے کیے کہ بھائی آدھے فنڈ آپ میرے ہرے والے کینڈیڈیٹ کو دے دو, اب فنڈ اگر ہمارے ایم ایل اے کو ملتے تو وہ کام کرتے. نہیں وہ آپ کے فنڈ نہیں کٹے تھے. نہیں وہ دیکھیں نا میری بات, وہ کاٹ ہی نہیں سکتا. وزیر اعظم ایک ایم ایل اے کو جو فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ڈسپرس نہیں کر سکتے, اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ہاں جو وزیر اعظم کی اپنی سوابدید ہوتی ہے نا, جو وزیر اعظم کے پاس اپنا فنڈ ہوتا ہے اس فنڈ میں سے وہ لوزر کو دے دے, ونر کو دے دے, اپنی پارٹی کے بندے کو دے دے, کسی بھی حلقے میں دے دے, وہ ایون کے اپنے ذاتی حلقے میں جو دیے وہ کہاں پہ لگے, جو دیے وہ کہاں لگے. جو فنڈ ہماری یو سی میں آیا نا, جو میں کہہ رہا ہوں جو فنڈ ہماری یو سی میں 2-4-5 اسکیمیں آئی ہیں, لیکن ان کی ویلیو 1-1 لاکھ روپے کی تھی, لیکن وہ زمین پہ الحمدللہ ہم نے لگائے. یہ تو اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو نا, ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ابھی ظاہر ہے ہم یا تو ہمیں ابھی اس طرح کی سیاست کی ٹیکٹس نہیں ہے کہ پیسہ دوسرے کی جیب سے کیسے نکالا جاتا ہے, اور پھر ابھی عمر بھی نہیں رہ گئی ہماری, 40-45 سال عمر ہو گئی, اب کیا سیکھیں گے؟ اب وہ کچھ نہیں سیکھنے 80 سال کے یہاں سیاست میں وہ ٹھیک ہے ساری بات. میں نے اپنی یو سی میں ایک وارڈ کے اندر 3 پروجیکٹ دیے, ٹھیک ہے, پانی کے. صحیح. آپ یقین کریں, میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بول رہا ہوں, اس وارڈ کے اندر 33 اسکیمز شاہ غلام قادر صاحب کے کارکنوں نے آلریڈی لوکل گورنمنٹ سے لے چکے تھے. اچھا. اور زمین پہ باخدا ایک بھی نہیں تھی. بالکل بالکل. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پانی کے 7 پروجیکٹ تھے, جو محلوں کو پانی دینا تھا, 7 پروجیکٹ تھے. لیکن جب مجھے انہوں نے بولا کہ یہ ہمیں تو پانی نہیں ہے, مسجد کو پانی نہیں ہے, تو ٹینک نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو 7 پروجیکٹ بولا وہ فلانا کھا گیا فلانا. تو میں نے ایک محدود اماؤنٹ میں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ ضلع نیلم میں اتنی کم اماؤنٹ میں ابھی تک کسی بندے نے وہ پروجیکٹ نہیں بنائے ہوں گے, میں نے محدود اماؤنٹ میں وہ پروجیکٹ ان کو تیار. اصل ایشو یہ ہے سر, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم اچھا نہیں کر سکے تو وہ اچھا کر گیا. میں اسی لیے تنویر الیاس صاحب کی پرفارمنس کے جو متنازع ہوا وہ نہیں پوچھ رہا. 47 سے لے کے ٹل ٹوڈے اس ملک کو کسی نے اون کیا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہر بندے نے پیسہ بنایا اور سائڈ پہ ہو گیا, غریب آدمی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی بنیادی طور پہ آپ کا اسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے, کرپشن پر ہے, ٹھیک ہے, ہر مطلب وہ کام کر رہے ہیں جو کہیں بھی نہیں ہو رہا. جن لوگوں نے آپ کو میں بتاؤں, پی آئی اے نے ایک جہاز ایمریٹس ایئر لائن کو دیا عملے کے ساتھ, کراچی سے ایمریٹس ایئر لائن اوپن ہوئی, آج دنیا کی بڑی ایئر لائن, دنیا کی 4تھی بڑی ایئر لائن. 1970 تک پاکستان سعودی عرب کو صدقہ خیرات دیتا تھا. کوریا کو جو ٹیکنالوجی تھی وہ ڈاکٹر فضل حق کشمیری نژاد تھا, پاکستان سیٹل تھا, اس نے وہاں ان کو دی. ملیشیا کا قانون پاکستان کے بہت اعلیٰ ترین جو لائر تھے انہوں نے ترتیب دیا, لوگ ترقی کر گئے. اچھا, میں ذرا معروف صاحب اس کے اوپر بات کروں گا. اب یہ دیکھیں, اب جیسے جیسے دنیا آگے جاتی جا رہی ہے, ان مسائل کو اب پیچھے چھوڑنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جہاں مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں مفاہمت کے ساتھ؟ چلیں وہاں پر جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال مختلف ہے پاکستان کے دیگر علاقوں میں مقابلے میں. اب وہاں پہ لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, گیس وغیرہ کا تو اب ظاہر ہے کہ کوئی ابھی تصور نہیں کیا جا سکتا نا. تو یہ مسائل کب حل ہوں گے؟ اور اگر یہ سیاسی کھینچا تانی چلتی رہے گی, ابھی ایک شخص کا نام لیا تنویر الیاس صاحب کا, اب خیر بہت متنازع ہو گئے بیچ میں, پھر جب یہ ووٹ آف لو کانفیڈنس والا ایشو آیا تو اس کے بعد اور کچھ معاملات سامنے آیا. لیکن چلو اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا یہ بات کرتے ہیں نا, مسائل اب حل کیسے ہوں گے, اور پھر یہ جو میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کنسنسس کے ساتھ کام ہوتا ہے, یہ کب ہوگا؟ اب تو ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی نا, اب آپ کیونکہ پرائم منسٹر آ گیا, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یاسر بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ضلع نیلم کے, اچھا چلے اس کا تفصیل سے جواب دیں. بریک ایک چھوٹی سی لے رہا ہوں, ایک بریک لے کر واپس آ رہا ہوں, گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی تھی جی آزاد کشمیر کے حوالے سے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن یہ ہو گئی ہے جی. میں آپ سے پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں الیکشن جو ہوئے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوئے, اس پہ میں کوئی بات نہیں کمنٹ نہیں کرتے اس کے اوپر. اچھا ہم آ جاتے ہیں آزاد نثار بھائی مسکرا رہے ہیں, میں بعد میں بات کروں گا. اچھا جو ہمارا آزاد کشمیر کا جو ہمارا حلقہ ہے, میں سیاست بھی وہیں تک رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں یا جو وہاں جو مشکلات ہیں میں اس پہ بات کروں گا. اس وقت جو ہمارا ضلع نیلم کا جو سرگن ہے, ادھر توابڑ گریس ہے جی, روڈ بند ہیں. اچھا یہ سارے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری اپنی عوام ہے. اگر عوام کو شعور آ جاتا کہ بھائی ہم نے ان کو جو ووٹ دینے اور پھر ان سے کام کیسے لینے اس پہ. اچھا میں بھی الیکشن لڑا یو سی سرگن سے. اچھا میں ان مافیا کے خلاف لڑا. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نے اس میں میرے رشتہ دار بھی آ رہے تھے, دوسرے تیسرے بھی, کہ بھائی آپ لوگوں کے پیسے کھا رہے ہو اسکیمیں لے کے. تو وہ سارا ایک اتحاد بن گیا میرے خلاف. اچھا وہ میرے خلاف اتحاد بنا. انہوں نے کہا کہ بھائی باقی جس کو مرضی ہے ووٹ دو, اس کو نہیں دینا. اچھا اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے تھا, جو جتنے بھی پی ایم ایل این کے لوگ تھے وہ میرے مخالف چلے گئے, انہوں نے ووٹ دوسرے کو دیا. وہ بھی میرا رشتہ دار ہے, خیر ہم تو ساری ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہوا, اس سے سب سے پہلے نوجوانوں کو آگے آنا, فرنٹ پہ آنا ہوگا, اور پھر وہ مخلص ہو گئے پارٹیزم سے باہر نکل کے. انہوں نے اگر عوام کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کے مسائل حل کروانے, تو یہ نوجوان کروائیں گے. وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں جو رہنے والے ہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, مگر وہ انہوں نے ایک ان کے روزگار ہے, کیونکہ انہوں نے کام وغیرہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے, نہ وہ کوئی مزدوری کرتے. انہوں نے لوگوں سے 5 سال ووٹ لینے, اور 5 سال جو ایم ایل اے بنے گا اس سے پیسے لے کے کھانے. 5 سال کے بعد ایم ایل اے صاحب آئیں گے, نیا چورن بیچیں گے. اب 5 سال جو آئیں گے اس میں ہم آپ کو دودھ کی نہریں بہا دیں گے. اب پھر اگلے 5 سال, یہ میں تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے یہ سیاست کو دیکھتے ہوئے, اور 4-5 سال ہو گئے جس میں سیاست میں آیا. تو یہ 10-15 سال سے میں یہی دیکھتا تھا. اچھا ہمارا سرگن کا اس وقت جو مین روڈ ہے وہ برف باری کی وجہ سے بند ہے, توابڑ گریس سارا بند ہے. اچھا ہمارے جو لوگ ہیں, اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے گا نا, دوسرے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے بہت بڑے بڑے سیاسی نام ہیں اور لوگوں کی امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں؟ کیا یہ ڈیلیور کر سکیں گے؟ اب باقی ماندہ کا جو ٹائم ان کے پاس بچا ہے, وفاق میں ظاہر حکومت آ گئی ہے, بہت ساری چیزیں ڈیلیور کرنے کے اب اہل ہو چکے ہیں, تو کیا انتظار کرنا چاہیے یا امپیشنٹلی بے صبری کے ساتھ, جیسے ہم نے دیکھا کہ جو ادھر ہوا وفاق کے اندر, وہی اگر صورتحال یہاں پر ہوگی, ہیجان برپا ہوگا, تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابھی جو مسائل کی آپ نے نشاندہی کی, ایک دفعہ ذرا پھر میں چاہوں گا ہو جائے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ شہر کراچی میں اور پاکستان کے بڑے علاقوں میں ان کو ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. ذرا فرمائیے گا سر. جو لوگ ابھی وزٹ پہ جا رہے ہیں نا اس سردیوں کے سیزن میں, ابھی برف باری میں لوگ گئے, کراچی کے لوگ تھے, لاہور کے لوگ تھے, پھر 2 دن وہاں پھنس گئے برف باری کی وجہ سے, پھر مشین آئی, کام ہوا. ایکچوئل جو وہاں پر مسائل یہ ہیں کہ برف تو ہم سے زیادہ مری میں پڑتی ہے. آن کوئی کرے گا نا, جب آپ کسی کو آن کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ میں نے اس ٹیریٹری کو, اس علاقے کو, اس ویلی کو, اس حلقے کو آن کر لی, یہ میری ریسپانسبلٹی ہے. اس کو دن ہو رات تو میں نے اس کو جو ہے نا کلیئر کرنا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کو انجوائے ہر کوئی کرتا, آن کوئی نہیں کرتا. سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس وقت, آپ یقین کریں, آپ نیلم جائیں, آپ کو دنیا میں جنت نظر آئے گی. بے شک, اتنا خوبصورت علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی جو ہے نا قدرتی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اللہ تیری قدرت ہے. بے شک. لیکن کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب تنویر الیاس صاحب سینئر وزیر تھے, تو میری ان سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد پرائم منسٹر بنے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا نیلم کے نوجوان جو ہیں ایم فل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی جو ہے نا جاجا چارم کے لیے اپلیکیشنیں دے رہے ہیں, تو آپ ہمیں ہمارے لوگوں کو جن کے پاس اپنی زمینیں ہیں مطلب روڈ جہاں پر جو ہے نا مین شاہراہ جاتی ہے, آپ ان کو وہ دیں, لون دیں, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک تعین کر دیں کہ یہ 5 مرلے کا یا 120 گز کا پلاٹ ہے, یہ گراؤنڈ +2 بنے گا, یہ 10 مرلے کا ہے, یہ 1 کینال کا ہے, اس کے اوپر اتنی لاگت آئے گی. ان کو 3 پارٹس میں دیں, ایک پہلا جو فاؤنڈیشن بنے, پھر اسٹرکچر بنے, پھر اس کا جو ہے نا رینویشن ہو, پھر اس کو گورنمنٹ آن کر لے, اور جب تک وہ پیمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک گورنمنٹ کی کسٹڈی میں رہے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو بات تو اچھی کی ہے,
اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا مشکل ہے. ایک دن میں ایک رات میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بالکل. اس کے لیے جو ہے نا آپ کو گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. پورے نیلم میں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے، انفراسٹرکچر بنایا جائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جب گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے گی تو اس کے بعد جا کر وہاں پر جو ہے نا بنیادی سہولتیں ملیں گی. اب میں الزام لگاتا رہوں، آپ مجھ پہ لگاتے رہیں، دوسرے پہ لگاتا رہے، لیکن جب تک پروجیکٹ نہیں لگے گا لوگ کموڈیٹ نہیں ہوں گے. لیکن یہ اس جو سینس آف اونرشپ کی بات ہے یہ وہیں رہ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نمائندے ہیں وہاں کے مقامی ہیں، وہ کب سینس آف اونرشپ جو ہے ان میں بحال ہوگی یا اس کو اون کرنا شروع کریں گے؟ بھائی یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر حکومت ہوتی ہے، وہ یہاں بیٹھ کر بندوں کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. اگر مقامی لوگوں کو لگایا جا رہا ہے تو کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے؟ چاہے جماعت کسی بھی اس سے تعلق ہو، جس کا گھر وہاں پر ہے، مقامی لوگ ہیں، یہ تو ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کام کریں. سمجھتے سارے ہیں، وہ کچھ مسائل ہمارے بھی علم میں ہیں، حل کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ سیاسی بوجھ پر ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو چھوٹی سی نا. اب ہمارے آزاد کشمیر واحد خطہ ایسا ہے جہاں پر انڈسٹری نہیں ہے. صرف میرپور میں چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، انڈسٹری زون ہے، باقی آزاد کشمیر میں انڈسٹری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے جو آج تک لیڈرشپ گزرے ٹھیکیداری دماغ کے لوگ گزرے نا، مطلب ایک کچھ چیز ڈیولپ کرنے والے لوگ نہیں نکلے باہر. اب اگر آپ اسی نیلم میں مائنز کا کام کریں، بہت بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن آپ نہیں کرنے دیں گے اس لیے کہ وہاں کمیشنیں طے ہوں گی پہلے، پھر اس کے بعد جا کر کسی کو اگر موقع ملا، لیکن لوکل بندے کو موقع ملے گا نہیں. کام وہاں پر ڈیولپ ہو سکتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ جب تک جو ہمارا ایم ایل اے ہوگا، جو ہمارا وزیر اعظم ہوگا، وہ ضلع کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو لوگ اتنے مطلب صاحب حیثیت تو نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنی ہیوی اماؤنٹ ہے. جیسے اب کراچی میں بڑے بڑے بلڈر ہیں، پروجیکٹ لانچ کر دیے، اس کے اندر لوگوں نے پارٹیسپیشن شروع کر دی. وہاں پر تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، وہاں تو زیادہ تر ملازم پیشہ لوگ ہیں. اس کے بعد پھر آؤٹ آف کنٹری مڈل ایسٹ میں لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے کریانے شریانے کے کاروبار کرتے ہیں، اور چوتھا وہ لوگ جو دیہڑی پہ کام کرتے ہیں. باقی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ٹریڈ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا بزنس سیٹ اپ نہیں ہے. جب تک گورنمنٹ وہاں بزنس سیٹ اپ نہیں لگائیں گی، لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے، پیسے دے، فیسیلیٹیٹ کرے وہاں پر، جب وہاں پر پروجیکٹ لگیں گے ڈیفینیٹلی جاب کریٹ ہوں گی. جاب کریٹ ہوں گی تو علاقہ ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا. پہلے تو یہ طے کر لیتے کہ اب ہفتہ وار بنیاد پہ ایک پروگرام ایسا ضرور کرتے ہیں جو وہاں کے بلدیاتی مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں، اور اب اگلی ہماری منزل جو ہوگی وہ وہیں ہوگی نیلم وادی کے اندر. وہاں جا کر اب ہم دیکھیں گے، اور جیسے بھی یہ ساری بات ہوئی تاکہ وہاں پہ جائیں، دیکھیں، معاملات کو سمجھ میں آئے تو اتھارٹیز کو جھنجھوڑنا آسان ہوگا. آپ کا کیا ارادہ ہے اس حوالے سے، یہ ذرا بتائیں. میں تو یاسر بھائی اس پہ میں بالکل آپ کو نا ویلکم کرتا ہوں. آپ نیلم بھی آئیں انشاءاللہ اور وہاں کے مسائل بھی دیکھیں. اور یہ ہمارے وائس چیئرمین عید کے بعد فوراً سے جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیلم ویلی میں پروگرام، یہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں اور یہ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اور باقی میں وہاں کے جو نوجوان قیادت ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، میں خاص کر ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں. جی آخر میں نثار بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ مسائل کی نشاندہی ہو گئی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اب کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ملک کے اندر قانون انصاف کی بالادستی نہیں ہے، آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب جب اکثریت رائے کی اگر قدر نہیں ہے تو ترقی نہیں ہو سکتی. نثار احمد خان صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ اور مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی اب شاید پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں انشاءاللہ اب کوشش یہ رہے گی کہ آنے والے وقت میں وقتاً فوقتاً اس کے اوپر پروگرام کریں تاکہ یہ اداروں کو بتایا جائے اور لوگوں کو، اتھارٹیز کو وہاں جھنجھوڑا جائے. ایک بہت عام مسئلہ ہے. محمد معروف لون صاحب، آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. دونوں معزز مہمانوں نے یہاں پر ہمیں وقت بھی دیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ کیا کچھ مسائل ہیں. میں ہمیشہ یہ بات دہراتا آیا ہوں کہ مسائل پاکستان کے دیہی علاقے ہوں، شہری علاقے ہوں، مسائل یکساں ہیں. یہی بندر باٹ کا سلسلہ ہر طرف جاری ہے. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ان مسائل کو آج حل نہیں کیا گیا، جیسے دوران گفتگو یہ بات ہوئی کہ پوری دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ترقی کی، معاشی ترقی کی، لیکن یہ جو نچلی سطح کے ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو پھر آگے بڑھنا اور جیسے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا اور یہ ممکن بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت جلد آپ کے سامنے جو آئیں گے اور وہاں سے یہ جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام جو ہے وہ ضرور کریں گے. جی یہاں پر آپ سے اجازت لیں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی اور دیگر معاملات کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.